अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली बिवजहिका नज़ीम सुल्तानी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान में जो रमज़ान के बारे में फर्जियत की आयतें आई है, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हमको इस माह का इस्तकबाल करना है इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज नहीं आ रही है आप। बिल्कुल भी नहीं आई थी आवाज, मेरा म्यूट था। नहीं आई आपका जरा भी माइक बंद कर दिए थे। बिल्कुल भी। ओके, फिर से शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजारों और करोड़ों बार दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्तकबाल रमज़ान में इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह सबसे पहले तो कुरान में कहाँ पर फर्जियत आई है रमज़ान की, उसके बारे में देखते हैं आयतें, और उसके बाद इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह हम कुरान इसकी फजीलत और इसके बारे में कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें इस मुबारक महीने का, और इसके बारे में जो अहमियत है इस रमज़ान की, उसके बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ईमान वालों, पहले लोगों की तरह तुम पर भी चंद दिनों के रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम्हें गुनाहों से बचने की आदत हो। फिर तुम में से जो बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में तादाद पूरी कर ले, और जिनमें रोजों की ताकत नहीं वो हर रोजे के बदले एक मोहताज को खाना खिला दें, और जिसने नफली नेकी की वो इसके लिए बेहतर है, और तुम्हारे लिए रोजा रखने में ही बेहतरी अगर तुम्हें रोजों का सवाब का इल्म हो। तो ये तो कुरान से फर्जियत पता चली हम लोगों को कि कुरान में आयत नंबर 183 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजे फर्ज किए, रोजे सन 2 हिजरी में फर्ज किए गए थे। तो रोजा असल में क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, सामा यसूमु, सौम का मायनी है रुक जाना खाने पीने से और नफसानी ख्वाहिशात से। माह सियाम नुज़ूल कुरान का महीना है, अल्लाह ताला की खास रहमतों और बरकतों का महीना है, सबर का महीना है, फराखी रिज़्क़ का महीना है, एक दूसरे से खैर ख्वाही का महीना है, जन्नत में दाखिल होने और जहन्नम से आज़ादी हासिल करने का महीना है। माह सियाम सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ज़िक्र व फ़िक्र, तस्बीह व तहलील, तिलावत व नवाफिल, सदका व खैरात, गोया हर किस्म की इबादत का एक आलमी मौसम बहार है, जिससे दुनिया का हर मुसलमान अपने अपने ईमान और तकवा के मुताबिक हिस्सा पाकर दिल को सुकून और आंखों को ठंडक मुहैया करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एक मर्तबा फिर हम रमज़ान के करीब हैं, और हम रमज़ान के करीब इंशाअल्लाह पहुंचने ही वाले हैं। बस चंद दिन की बात है, तकरीबन 10 या 11 दिन। रमज़ान एक मुबारक महीना है जिसके रोजे रखना अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किए हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी आयत के जरिए जाना कि कुतिबा कहा जाता है किसी चीज को फर्ज कर देना, यानी उसमें चॉइस नहीं है कि हम करें या नहीं करें, सिवाय के कुछ लोगों के लिए उसमें वो है। हम इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह जब
सेकंड पारा पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। और दूसरे ये है कि जब जो मौका होगा रमजान में, जैसे चांद देखने के मसाइल हैं, नियत के मसाइल हैं, सहरी और अफ्तार के, तो वो उसके मौके पर पढ़ेंगे ताकि हम उसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन हो जाए और हम उसकी उसी वक्त में तैयारी कर सकें। तो ये चूंकि फर्ज इबादत है, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी हमारी इबादतें कबूल होती हैं, हमारी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन मजबूत हो जाता है। इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जो कि अल्लाह ताला की खास रहमत है, और सरकश शैतानों को तोक पहना दिए जाते हैं, यानी उनकी जो सरकशी की जो आज़ादी होती है उस पर लगाम लग जाती है। ये महीना बहुत सारी खैर लाने वाला महीना है, जिसमें इंसान की एक एक नेकियों का उसको कई कई गुना जो सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम पर ये महीना आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा वो हर तरह की खैर बलाई से महरूम रहा, और कोई बदनसीब भी होगा जो इस मुबारक महीने से फायदा उठाना ना चाहता हो। लिहाजा हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये जो कीमती महीना आ रहा है, जो कि साल में सिर्फ एक मर्तबा आता है, उसके आने से पहले चंद प्लानिंग कर लें, इस महीने में करने के कामों को समझें और ना करने वाले कामों के बारे में जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में बहुत से रमजान आए, ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इबादतें भी की, लेकिन उसके गुजरने के बाद 11 महीने में मसरूफियत की वजह से बहुत सी बातें हमसे छूट जाती हैं, हम भूल जाते हैं। तो इसकी याद दहानी का ये एक सिलसिला है इस्तकबाल रमजान। ये सबको पहले से ही पता है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन चूंकि 11 महीने हमारी चीजों की दोहराई नहीं होती है, लिहाजा हम भूल जाते हैं। तो ये गोया याद दहानी के लिए है। पहली चीज हम ये जानेंगे कि हम रोजे क्यों रखें। जैसे कि जब हम किसी भी काम के करने की प्लानिंग करते हैं, तो उस काम को करने का हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। मसलन खाना पकाना है, अब आप अकेले हैं तो किसी और तरह का, या इतना ही जितनी कि एक आदमी के खाने की जरूरत है। और जब कभी ज्यादा खाना बना रहे हो तो मकसद उसके पीछे क्या होता है कि ज्यादा लोग आ रहे हैं। फिर आप ऐसे ही किचन में जाकर पकाना नहीं शुरू कर देते, बल्कि क्या करते हैं, चीजों का जायजा लेते हैं, घर में क्या क्या है, क्या क्या बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो गोया आपने उस खाने पकाने की क्या की, एक प्लानिंग की। इसी तरह हम पर जो ये कीमती महीना आने वाला है, चंद दिनों चंद घंटों के लिए, क्योंकि अय्याम मादूदात कहा गया है, या तो 29 या 30 डेज होंगे, और या तो 12 घंटे या 14 घंटे। तो इसके लिए करने के काम क्या है वो देखेंगे। और रोजा चूंकि एक इबादत है, तो इबादत में कुछ इबादतें ऐसी हैं जो जिस्मानी है और कुछ माली है, और कुछ माली और जिस्मानी दोनों है। जैसे नमाज और रोजा, इन दोनों में हम कोई माल नहीं खर्च करते, बल्कि गरीब मिस्कीन भी है, वो भी ये दोनों इबादत बगैर किसी 1 रुपया खर्च किए हुए आराम से कर सकता है। फिर इसी तरह ज़कात जो है वो मुकम्मल माली इबादत है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने फोर्स नहीं किया कि हर कोई जरूर दे, बल्कि जिसकी इस्तिताअत हो उसके मुताबिक। इसी तरह हर एक पर फर्ज भी नहीं है ज़कात का देना। इसी तरह हज में माल और जान दोनों लगाने होते हैं, यानी जिस्मानी इबादत भी है और माली इबादत भी है। उसमें भी अल्लाह ताला ने ऑप्शन रखा है कि इस्तिताअत है, मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह की तरफ जो रास्ते की तरफ जाने की इस्तिताअत रखता है, उस पर वो इबादत फर्ज की गई है। तो इबादत में 2 चीजें मेन है कि जो अल्लाह का हुक्म है वो काम करना है, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उससे रुक जाना है। इसीलिए रोजे में हम देखते हैं कि आम दिनों में जो 2 चीजें हमारे लिए हलाल थी, खाना पीना और नफसानी ख्वाहिशात, रोजे की हालत में इन चीजों से मना कर दिया गया है। क्यों? कि अल्लाह ताला हमें देखना चाहते हैं, कि हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है जो अल्लाह की खातिर बेहतर अमल करता है। तो ये गोया एक ट्रेनिंग हमसे करवाई जा रही है कि जिस तरह तुमने अल्लाह के हुक्म से इस एक महीने में हलाल चीजों से अपने आप को रोके रखा, तो बाकी के 11 महीनों में अल्लाह ही की खातिर हराम से भी मुकम्मल रोजा। तो रोजे का मकसद सिर्फ खाना पीना या जिनसी ताल्लुक छुड़वाना नहीं है, बल्कि असल मकसद क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, कि अल्लाह की नाफरमानी के कामों को भी छोड़ना है। और इस महीने में करने का काम क्या है और क्यों करना है इस महीने में, क्योंकि आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया,
इलैहि यसअदुल कलिमतुत तय्यिबुल वल अमलुस सालिहु यरफ़अ। उसी की तरफ तमाम अच्छे अमल कलिमात या अमल साले चढ़ाए जाते हैं। तो हम जानेंगे अच्छे काम अच्छे अमल कौन कौन से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो एक फरिश्ते को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुकर्रर कर देते हैं, और वो हर रात को रमजान की रात शुरू होने से हर रात को पुकारता है, या बागी अल खैरी अक़बिल व या बागी अल शर्री अक़सिर, ऐ खैर के चाहने वाले आगे बढ़ और ऐ शर के चाहने वाले रुक जा, यहाँ तक कि रमजान गुजर जाता है। तो खैर के चाहने वाले क्या है? तो ये जो फरिश्ता पुकार रहा है रोज आगे बढ़ खैर के चाहने वाले, तो इसका क्या मतलब है कि आम दिनों में जो इबादतें हम कर रहे थे उतनी ही नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, आगे बढ़ना है, और ज्यादा कोशिश और मेहनत करना है, और ज्यादा अल्लाह की रजा और खुशनुदी के काम करना है। फिर रमजान का वो महीना है कि जिसमें तमाम इबादतें बैक वक्त इकट्ठा हो जाती हैं, कि रोजा भी रख रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान, सदका व खैरात, तरावी, क़यामुल लैल, उम्रा वगैरह, तो गोया खूब खूब नेकी के काम। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से किसी को ये सब करना भारी और बोझ भी नहीं लगता। आम दिनों में कभी रोजा रखा, कभी नहीं रखा, कभी सदका कर दिए, कभी नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे खैर के काम। हाँ, एक काम हम आम दिनों में जो नहीं करते वो ज्यादा हम करना शुरू कर देते रमजान में, और वो क्या है कि खाना पकाना, खाना खिलाना। तो मना तो नहीं है, मगर अगर इस काम में भी नियत अच्छी कर लें तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इबादत में लिखा जाएगा कि मैं एक खुद अपना रोजा रख रही हूँ और सबके लिए पका रही हूँ, तो इन तमाम रोजा या सहरी करने वालों का सवाब भी मेरे रोजे के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ा चढ़ा कर देंगे। तो इस महीने का वेलकम, इस्तकबाल खुशी से करना है, परेशान होकर नहीं करना है कि अच्छा गर्मी भी शुरू हो गई है, रोजे का टाइम भी बढ़ गया है, नहीं। इस सोच के साथ कि ज्यादा देर रोजे की हालत में रहकर ज्यादा से ज्यादा मैं गुनाहों से बची रहूंगी, तो खुशी खुशी इसका इस्तकबाल करें। जैसे कि हमारा कोई पसंदीदा मेहमान जब हमारे घर आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि यानी हम उसके इस्तकबाल के लिए खुशी खुशी तैयारी करते हैं, और उसकी पसंद की चीजें जो भी होती है उसकी तैयारी करते हैं, उसकी पसंद का खाना, उसकी पसंद का घर का माहौल, और वो ये सारी चीजें। तो गोया करने के कामों में से ये भी जरूरी है कि अपनी नियतों को खालिस करना है, कि जो भी इस महीने में मैं नेकी करूंगी, छोटी या बड़ी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर। मैं अल्लाह के लिए हूँ जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे रिस्क दिया, जिसके हाथ में मेरी जिंदगी और मौत का इख्तियार है। जैसे कि सूरह अनाम आयत नंबर 115 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मखयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। तो गोया रोजा रखना भी मेरा किसके लिए होगा? अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। और करने के काम में इस मुबारक महीना आने से पहले पहले कसरत से तौबा और इस्तग़फ़ार, क्योंकि बाज हमारे गुनाह ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह को इतना नाराज करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से हमसे नेकी के काम करने का मौका छीन लिया जाता है। तो साथ साथ आमाल नामे की सफाई भी, तो इस्तग़फ़ार से गुनाह धुलते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है बारिश की शक्ल में, अल्लाह ताला माल और औलाद में बरकत डालते हैं। तो रमजान चूंकि नेकियों के कमाने का महीना है, और नेकी की तौफीक भी अल्लाह के चाहने से मिलती है, तो तौबा और इस्तग़फ़ार के जरिए अल्लाह ताला की तौफीक मांगना है। शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान में चूंकि कुरान नाजिल हुआ था, लिहाजा कुरान के साथ हमारा खास ताल्लुक होना चाहिए। इसका पढ़ना पढ़ाना, इसका समझना, इसकी नश्र इशाअत के लिए कोई भी काम में जुड़ना, जैसे कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हमारे ये सिलसिला कल से इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसी मकसद के लिए को लेकर शुरू कर रहे हैं कि सुनना भी है कुरान को और समझना भी है। इब्न रजम कहते हैं कि नफली अमल में से ऐसे अमल हैं कि जिससे इंसान अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल कर सकता है। उसमें से है कि उसी
نفلی اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت اور غور و تدبر کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ نمبر 1، عالم کی صحبت اختیار کرنا، یعنی کہیں علم کی مجلس ہے، جیسے اس وقت آپ ایک علم کی مجلس میں بیٹھے ہو، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ فرشتے ہماری مجلسوں کو گھیرے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کے وہاں لے کر جائیں گے، اور جب تک وہ ہم اس مجلس میں ہوں گے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے۔ تو علم کی مجلس میں عالم کی صحبت میں بیٹھنا یعنی علم کی مجلس سے جڑنا، علم کی مجلس میں بیٹھنا۔ دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت کرنا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے روزے رکھنا، اس کے علاوہ فرشتوں کا ساتھ اور ان کی دعائیں ملتی ہیں، تو یہ سارے کرنے کے کام ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پھر رمضان اور نماز، تو رمضان میں عام دنوں کی طرح نماز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش کرنا ہے کہ اول وقت میں پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتے ہیں جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، اس کی حفاظت کی، اس کو ہلکا سمجھ کر ضائع نہیں کیا، بس اس کے لیے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ اور اسی طرح اپوزٹ ہے کہ جس نے نماز کو اس کے وقت پر نہیں ادا کیا، نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز کو ہلکا سمجھ کر ضائع کیا، تو اس کے لیے میرے اوپر کوئی عہد نہیں ہے کہ چاہے تو میں اس کو بخش دوں اور چاہے تو میں عذاب دوں۔ تو یہ سب اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ سارے کام۔ اس کے علاوہ نوافل کی بھی ادائیگی، کہ چاند دیکھتے ہی جیسے ہم شروع کر دیتے ہیں تراویح، پھر سحری سے پہلے اٹھ کر تہجد یعنی قیام اللیل، پھر اسی طرح فجر کی 2 رکعت کے بارے میں جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنت ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرض نماز ہم ادا کرتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے تک اشراق کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر ہم وہ اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو گویا کہ پورے حج و عمرے کا ثواب۔ تو یہ روزانہ ہم کو یہ عمرہ کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ حقیقی عمرہ کرنے کی توفیق دے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور ورنہ ہم گھر بیٹھے ڈیلی روزے کی حالت میں یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح زوال سے پہلے صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، دن بھر کی 12 رکعت سنتیں، جنت میں روز آنا ایک گھر کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز کا ادا کرنا، جو شخص جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ساری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر یہ مہینہ جو ہے وہ دعاؤں کا خوب مہینہ ہے، کہ جیسے سیام کی جو ابھی آیتیں ہم نے پڑھی ہے اس میں ہے بھائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ خوب دعاؤں کا اہتمام، خاص طور پر افطار کے وقت، سحری کے وقت، اذان کے ذکر کے ساتھ، رات کو جب بھی آنکھ کھلے، کیونکہ ہر روز کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی جو مجھ سے کوئی اپنا حاجت بیان کرے کہ میں اس کا حاجت پوری کروں، ہے کوئی جو اپنی مجھ سے کوئی چیز کا سوال کرے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، اور یہ ہر روز رات میں ہوتا ہے۔ تو عام دنوں میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ منادی ہوتی ہے تو رمضان تو ایک خاص مہینہ ہے کہ اس میں خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر اسی طرح چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، صبح و شام کے اذکار، تسبیحات کی فضیلت، پھر اسی طرح صدقہ و خیرات کہ یہ آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، عرش الہی کے سائے میں جگہ ملنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی، افطار کرنا کرانا، مسکینوں کے گھر راشن کا انتظام کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کرنا، گویا کہ یہ پورے کے پورا مہینہ جو ہے خیر کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کے کام میں ایسے ہو جاتے تھے کہ یعنی جیسے تیز ہواؤں سے بھی زیادہ،
تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ عام دنوں سے ہٹ کر کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کرنا، اور اس مہینے کو قیمتی جان کر کے آہستہ آہستہ کر کے 1 روزہ ہوا، 2 ہوا، 10 ہوا تو ایسا لگا کہ بس آدھا پاؤ گزر گیا، 2/3 باقی رہ گیا. تو اس طرح سے یہ تیزی سے گزر جائے گا یہ مہینہ، یہ موسم. اس سے کیا ہے، ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا ہے. پھر رمضان کا تحفہ چونکہ قرآن ہے اور روزہ کا تحفہ تقویٰ ہے. یہ 2 مختلف لذت ہے جو ہم کو اس ماہ مبارک سے لینا ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ تعلقات بن جائے تو یہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر روزے کو تقوی کے ساتھ رکھ لے تو انسان کے لیے خیر و بھلائی کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جو انسان نے سوچے بھی نہیں ہوتے. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بہت سے گناہ کے مواقع ملنے کے باوجود گناہوں سے رک جاتے ہیں. جیسے عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. قرآن کو کبھی پورا سال کھول کر نہیں دیکھتے، لیکن اس مہینے میں کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ گویا کہ چانس دیا جا رہا ہے نیکیوں کے کمانے کا مہینہ، تو اس میں بھرپور کوشش کرنا ہے. پھر رمضان کا مہینہ دراصل اپنے لیے وقت لگانے کا مہینہ ہے، ٹائم مینجمنٹ کا مہینہ ہے، کہ میں اپنے اس اکیلے وقت کے لیے آج اس سیل والے مہینے میں محنت کر لوں، کیونکہ نیکیوں کی سیل کا یہ مہینہ ہے. تو ہم تصور کریں کہ مثلاً یہ کہ میں فوت ہو جاتی ہوں اور قبر کی پہلی رات ہوگی، میں بالکل اکیلی وہاں تنہا ہوں گی، گھر والے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رحم و کرم پر ہوں گے، بالکل تنہا قبر کی زندگی میں. تو اس تنہائی کے وقت کو خوشگوار بنانے کے لیے آنے والے اس رمضان کے لیے کچھ نیتیں کر لیں اور کچھ کوشش کر لیں. دل کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کو اپنا گول بنانا ہے، اور جنت میں داخلے کو اپنا مقصد بنانا ہے. اور یہ سوچ کے ساتھ رمضان گزارنا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو. وہ لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس رمضان میں موجود تھے، گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، پڑوسیوں میں سے، جاننے والوں میں سے، انہوں نے بھی شاید یہی سوچ کے ساتھ پچھلا رمضان گزارا ہوگا، اور اب ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے. تو کیا پتا ہم بھی اس خواہش کے ساتھ اس مہینے میں نیکیاں سمیٹ لیں کہ شاید اگلا سال یہ مجھے موقع نہ ملے اور میں اس اگلا سال کا رمضان مجھے نصیب نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک بہترین تحفہ ہے، ایک بہترین غنیمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دیا کہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پھر سے اس کے قریب پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے رمضان کے روزوں کو قبول کروائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھرپور نیکیاں کما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجر و ثواب کمانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہ جو نیکیوں کا سیل لگنے کا مہینہ ہے، اس کے لیے ابھی سے کوئی تیاری نہیں کی، غفلت کی نیند سوتے رہے تو یاد رکھے کہ موقع نکل جائے گا اور ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ کاش کہ میں نے اپنے لیے کچھ تیاری کری ہوتی. یہ بھی نیت کہ اس سال کے رمضان کو مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا ہے، اور یہ کہ باشعوری طور پر اپنے ہر عمل کو چیک کریں کہ کیا میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. جیسے غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ سب روزے کو فاسد کرنے والے اعمال ہیں. تو اس کی ابھی سے پریکٹس کرنا ہے کہ فون کو بالکل چھٹی، اسپیشلی روزے کی حالت میں تو بالکل بھی نہیں. یہاں تک کہ کسی کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے بھی بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، اور کسی کی غیبت، کسی کی چغل خوری. تو روزے کی حالت میں زبان کا بھی روزہ، پیٹ کا روزہ ہے، نفسانی خواہشات کا روزہ ہے، اسی طرح کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، ہر چیز کا روزہ. اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر لیں جو آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے. مثلاً سحری کا وقت ہے، گھر والوں کو کھلا پلا رہے ہیں، اپنا دل نہیں چاہ رہا ہے کچھ کھانے پینے کا، مگر چند کھجوریں، دودھ یا پانی کا گلاس لے لیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ اللہ میں یہ کام آپ کی رضا کے لیے کر رہی. یہ ایک مثال ہے. ایسے بہت سے کام دن بھر میں ہم کر سکتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تھک کر نماز کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے، مگر اٹھ جائیں اور اللہ آپ کی رضا کے لیے. اسی طرح اپنے آپ سے ایک وعدہ کہ روز کوئی نہ کوئی اپنی پسند کی چیزیں اور کوئی نہ کوئی چھوٹا سا چاہے نیکی کا کام ہو، سب سے چھپ کر اللہ کے لیے کروں گی. ایک وہ کہ کسی کو اپنی پسند کی چیز دینا، اور ایک یہ کہ آپ کسی کو
وہ چیز دیں جو اس کو پسند ہے. تو یہ دنیا رب چاہی گزارنا ہے تو وہ دنیا ہماری من چاہی ہو جائے گی، اور موت کے وقت ہی فرشتے آ کر خوشخبری دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، داخل ہو جا اللہ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، اور داخل ہو جا اس کی جنت میں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان میں 4 چیزوں میں ایسی چوٹی کی چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو چوٹی کا درجہ رکھتی ہیں، ٹاپ کا درجہ رکھتی ہیں. نمبر 1، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا. تو روزہ تو پورا کا پورا صبر والا مہینہ ہے، ہر چیز میں صبر، یعنی کھانے پینے سے رکنا تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ حلال چیزیں جو بھی ہماری عام دنوں میں تھی اس سے بھی رکنا ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے بھی رکنا ہے، زبان کو برائی سے بھی روکنا ہے، کان کو بری باتیں سننے سے بھی روکنا ہے، آنکھوں کو بری چیزیں دیکھنے سے بھی روکنا ہے، اسی طرح تمام چیزیں صبر. دوسری چیز ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قضاء و قدر پر راضی رہنا، یعنی اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے صدمہ آ جائے مگر زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. نمبر 3، توکل کے بارے میں اخلاص سے کام لینا، یعنی یقین سے، یعنی کسی چیز کا اگر میں نے ارادہ کر لیا اور میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کرا دیں گے، تو بس اس میں یقین کہ واقعی اللہ تعالیٰ کرا دیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ میرا معاملہ میرے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. جب بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے کہ میں اس کے لیے یہ کر دوں گا تو یقیناً میں اس کے لیے کر دیتا ہوں. تو ایسا یقین توکل کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. پھر چوتھی چیز جو ہے ایمان کے ٹاپ کا درجہ رکھنے والی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب کریم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. جو بھی فیصلہ اچھا یا برا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا، اس کے لیے کیا ہے، اپنی طرف سے ہیلو ہی حجت نہیں، میرے ساتھی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور مجھے ہی کیوں بیماری نے پکڑ لیا اور میرے ساتھی ایک مصیبت کیوں آتی رہتی ہے، ایک جاتی نہیں ہے دوسری آتی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اپنے آپ کو سپرد کر دو، تو ہمیشہ آپ ان کی جو تاریخ دیکھیں گے، ان کی جو بایوگرافی دیکھیں گے، اس میں ہمیشہ بغیر کسی چوں چرا کے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ کیا کہ اللہ کی فرما برداری کے کام کیا. تو ہم اپنے آپ سے ایک عہد کریں کہ یہ رمضان اللہ کی رضا پر گزاریں گے. جب بھوک نہیں لگی تو حکم ہے کہ کھاؤ. سحری دن میں جب بھوک لگ رہی ہے تو منع کیا جا رہا ہے کہ اب مت کھاؤ. تو یہ سارے کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ قرآن میں 64 مرتبہ 64 ٹائم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضا اور راضی کا لفظ آیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کرام کے لیے تو خاص یہ نعمت ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا. تو یہ مبارک مہینہ جس میں ہم محنت کم اور اجر زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان کی مہربانیاں ہیں کہ تھوڑی سی محنت کر لو بہت زیادہ اجر دوں گا. سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے کہ 11 مہینے تو میری جو بھی روٹین رہی ہے کم از کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، مگر ایک مہینہ کم از کم میں کیا ہے ہر کام کا ٹائم مینجمنٹ کروں گی کہ رات کو جلدی سو جانا ہے، فجر سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرنا ہے، سحری کی تیاری سے پہلے میں ہلکی پھلکی 2 رکعت تحیۃ الوضو سے شروعات کروں، اور پھر 2 رکعت 4 رکعت جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے میں تہجد کی نماز پڑھوں، اور اس کے بعد کثرت سے استغفار کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا واستغفرین بالاسحار کہ وہ لوگ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اس کے علاوہ تعظیم کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا ہے کہ ہم بہترین امت ہے جن کو یہ مہینہ دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ ہم بہترین امت میں سے ہیں. پھر اسی طرح ایمانیات کے کیسے اپنا محاسبہ کہ پچھلے 11 مہینے میں کیا کیا کیا، اب اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس مہینے میں کیا کرنا ہے تاکہ پھر 11 مہینے میری ایمانیات کے ساتھ گزرے، یعنی میرا ایمان اس مہینے میں زیادہ مضبوط ہو.
اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق میرا مضبوط ہو، اور یہ اس طرح کا ہو کہ باقی کے 11 مہینے بھی میری ایسی ہی کیفیت ہو. اتنی تو نہیں ہو سکتی لیکن کچھ تو ہونا چاہیے. ہمارے وہاں کیا ہے کہ بالکل ایک مہینہ بالکل یعنی ایسے مسلمان بن جاتے ہیں کہ دل خوش ہوتا ہے کہ کاش کے سارے 11 مہینے بھی ہم ایسے ہی مسلمان رہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیشہ موجود ہے نا، حی و قیوم ذات ہے. تو اللہ کی رضا کی خوشنودی کے کام تو ہمیشہ ہی کرنا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان. پھر اسی طرح رب کی پہچان قرآن کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت، علم، غنا، غرض، ہر صفت میں ہمارا رب اکیلا اور عظیم. حکمت، اس کی تدبیر، وہ رازق ہے، وہ ہمارے خالق ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں محتاج ہیں. ہم اپنی تمام حاجتوں میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور سلف صالحین کا جیسے طریقہ تھا کہ 6 مہینہ پہلے سے دعائیں مانگنے لگ جاتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان. تو ہم بھی دعا کریں اللہم بلغنا رمضان مع صحت و عافیہ، کیونکہ صحت اور عافیت ہے تو ہم یہ ساری عبادتیں بخوشی کر سکتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو سلف صالحین باقی کے 5 مہینے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ اس میں جو بھی ہم نے کوششیں کی اللہ تعالیٰ آپ قبول کیجیے، کیونکہ آپ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیا، اور اگر آپ نے ہمیں قبول نہیں کیا تو ہم یعنی خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کریں یا بڑی سے بڑی بھی نیکی کریں تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ وہ نیکی کا کام خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، اور اس کا طریقہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے کر لینے کے بعد اللہ سے دعا کہ یا رب قبول کر لیجئے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا خانہ کعبہ کہ آج تک وہ موجود ہے، اس کی تعمیر کر رہے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی خیر کا کام، نیکی کا کام کریں اللہ سے عاجزی کے ساتھ، یا رب میں نہیں کر پائی جیسا کہ آپ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ آپ اسے قبول کر لیجئے. پھر اسی طرح اللہ کے شکر کے ساتھ کہ اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا. ایسی کون سی میں اسپیشل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، کہ ہم میں سے بہت سے ہیں جو جن کا یہ رمضان آنے سے پہلے ان کا پچھلا سال جو رمضان تھا وہ آخری رمضان تھا اور آج وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، تو میں یہی سمجھ کے یہ گزاروں کہ پتہ نہیں میرا بھی شاید یہ آخری رمضان ہو. یہ سوچ کر اس مہینے میں خوب خوب کوشش کرنا ہے اور خوب خوب نیکیوں کو سمیٹنا ہے. پھر اللہ کی یاد میں مشغولیت کا مہینہ ہے. ایسی تیاری کہ عام مہینوں کی طرح لاپرواہی سے نہیں گزرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے، کسی بھی شکل میں. نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی ہے. پھر اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ و استغفار، یعنی پچھلے 11 مہینے میں جو گناہ یاد ہیں اس کے لیے توبہ، اور جو انجانے میں گناہ کر کے بھول گئے اس سے بھی توبہ، تاکہ مبارک مہینے کے لیے نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہو، تاکہ اس مہینے کی نیکیاں اس میں جمع ہو سکے، یعنی خالی ہو وہ ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے. جیسے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے توبہ و استغفار ہو. تو اور اسی طرح اپنے رب سے ملاقات کی سوچ اور فکر، اور اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ نے فرمایا کوئی تم میں سے نہ ملے مگر اللہ سے اچھا گمان، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملتے ہوئے اس کا کیا ہونا چاہیے، اچھا گمان، کہ میرے رب رحیم ہے، کریم ہے، میرے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کریں گے. پھر متقین میں سے بننے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے. جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو
بھاگو اس جنت کی طرف جس کا آسمان و زمین کے برابر اس کا عرض ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. تو کیسے پتا چلے گا کہ متقین کیسے عمل کرتے ہیں، کیسے گناہوں سے بچتے ہیں؟ اس کا علم حاصل کرنا ہے قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اچھے نیکوکار لوگوں کے بارے میں جان کر، پھر ان دنوں میں سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ، یعنی اپنے آپ سے ایک عہد کرنا ہے، جیسے سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، تو ہم کو محسنین میں سے بننا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یا رب میری زندگی میں جو یہ قیمتی وقت آ رہا ہے اس کو میں کیسے آپ کی رضا کی اور خوشنودی کے کاموں کے لیے اس کو وقت کروں، کس طرح سے اس کو گزاروں، اس کے لیے بھی اللہ سے مدد اور دعا. پھر اسی طرح گناہ سے دوری اختیار کرنا ہے. سورہ نور آیت نمبر 21 میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ایک حکم ہے اور ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے. پھر اللہ کے ناموں کے ساتھ کہ کیسے ہم اپنے رب کو پکاریں اس کا علم حاصل کرنا ہے، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. تو گویا دعا بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے جو بھی اچھے نام اگر ہم کو نہیں یاد ہے، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا ذو العرش المجید، اگر نہیں بھی ہم کو وہ ہے تو پھر بھی اللہ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اچھے ناموں کو وسیلہ بنا کر آپ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاجت ہے پوری کیجئے، اللہ ہماری یہ مشکلیں دور کیجئے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بہترین اسماء و صفات کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. پھر اپنے آپ سے سوال کہ ہمارے روزے عبادت ہے یا عادات میں سے ہیں. عبادات کے لیے شرط خالص اللہ کے ذریعے اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عادات کیا ہے؟ مثلا عبادت کو کون سی ہوگی جس میں خالص اللہ کی رضا و خوشنودی، اور طریقہ اس میں کس کا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور عادات میں سے کیا ہے کہ گھر میں سب روزے رکھ رہے ہیں اس لیے میں بھی روزے رکھوں، تمام دنیا کے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، کم از کم دوسری مصروفیات عام دنوں میں سے اس مہینے میں کم کرنا ہے، اور نیت میں اخلاص کہ میں کیوں صبح اٹھ کر سب کے لیے سحری کی تیاری کروں، گھر کے سارے کام میں بھی کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کہ یا رب یہ بھی میرا کام کیا ہوگا، عبادت بن جائے گا اگر میں اس کام کو بھی کر رہی ہوں میں لوگوں کے لیے، لیکن نیت یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی رضا کے لیے یہ روزہ رکھیں گے، یہ لوگ جو بھوک کی حالت میں کھائیں گے یا پیئیں گے یا ان کا اٹھانا یا ان کے لیے جو بھی کام کرنا اللہ تعالیٰ اس سب میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پھر روزوں کے مقاصد کیا ہے؟ ایمانا و احتسابا، تقوی کی تحقیق، جیسے ہم لوگوں نے ابھی آیت پڑھا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو تقوی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا بس روزے میں ہی نہیں بلکہ میرا جینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے لیے، اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کرنا، اور بدعات کو چھوڑ کر سنتوں کو اختیار کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے کام کرنا، اور خاص طور پر زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو دو چیزوں کی اگر ضمانت دیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یعنی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور دو چیزیں کیا ہے جن سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں؟ ایک ہے زبان اور ایک ہے شرمگاہ. تو یہ چیزیں ہیں. اب ہم جانیں گے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. پڑھ تو لیا ہم نے کہ لعلکم تتقون، تو تقوی دراصل ہوتا کیا ہے؟ تو تقوی کیسے حاصل کرے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لغوی معنی کیا ہے؟ بچاؤ یعنی تحفظ اور حفاظت. اس کا اصطلاحی مطلب ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کے بیچ میں تحفظ اور بچاؤ بنائے رکھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کی اطاعت کرنے سے اور منع کردہ چیزوں کے رکنے سے حاصل ہوگا. جیسے کہ شیخ بن باز، تقوی گویا اللہ کی عبادت ہے، احکام پر عمل کر کے اور منع کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر مقرر ہے اس کی اہمیت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان. پھر اسی طرح نفس کا تزکیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نوجوانوں کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا معاشر الشباب، اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو ضرور چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کہ وہ بری خواہشات اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح نفس کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں، لیکن اس کے برعکس لوگوں کے ساتھ غصے سے بات کرنا، چڑچڑا پن کرنا، یہ ساری چیزیں بھی روزے کو فاسد کرنے والی ہے۔ لہٰذا عام دنوں میں اگر ایسی عادت ہے کہ کسی کو بھی پلٹ کر جواب دے دینے کی عادت ہے، غصہ فوراً آ جانے کی عادت ہے، تو اس وقت کیا کہنا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم تو خود مت کرو یہ کام کہ کسی سے چڑچڑا پن کرو یا کسی سے غصہ کرو یا کسی سے لڑائی جھگڑا کرو، اگر کوئی سامنے سے تمہارے ساتھ یہ کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے تو تم کیا کرو، اس کو کہو انی سائم، میں روزے سے ہوں۔ گویا تم اپنے آپ کو بھی یاد دلا رہے ہو کہ میں روزے سے ہوں، اور دوسرے کو بھی اس چیز کی تلقین کر رہے ہو کہ ہم روزے سے ہیں۔ پھر انسانی نفس کو زندگی میں نظام سے رہنے کی تربیت کا سبق دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ حرم میں ابھی جو چند سالوں پہلے کورونا آیا تھا تو کیسے کہ یعنی ڈسٹینس ہونا چاہیے اور اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، اور یہ کام نہیں کرنا ہے جس سے صحت پر اثر پڑے، یہ چیزیں لینا ہے جس سے کہ صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ایسے ہی ہمارے لیے کیا ہے، روزہ بھی ہم کو ایسا ہی تقویٰ سکھاتا ہے کہ عام دنوں میں جو چیز تمہارے لیے حلال تھی، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو تم سے روک لیا یا رکوا دیا، تو اب عام دنوں میں جو 11 مہینے ہوں گے اس میں کیا ہے، حرام چیزوں سے رکنا ہے، وہ چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں۔ پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت اور ایمان بالغیب، کہ یہ قرآن، یہ رمضان، یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گی، یعنی اپنے روزہ رکھنے والے کے لیے اور قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کی طرف سے سفارش کرے گا۔ تو ہم دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعل القرآن شاہدا لنا لا علینا، اللہم اجعل رمضان شاہدا لنا لا علینا، اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کو ہمارے حق میں گواہ بنانا، ہمارے خلاف گواہ نہیں بنانا۔ پھر اسی طرح دعا اور ایمان بالغیب کیسا ہونا چاہیے، مثلا ہم ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر رہے ہیں، ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیسے ہماری دعا اوپر چڑھ رہی ہے اور کیسے قبولیت کے ساتھ کس شکل میں واپس آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نظر تو نہیں آ رہے ہیں، مگر یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع و بصیر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور وقت آنے پر ہماری وہ دعا کو بھی قبول کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ ہم کو وہ چیزیں جس کی جو ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے کہ اس میں ابھی ملنے میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیر کے انتظار میں اس چیز کو روکے رکھتے ہیں کہ میری بندی اور بندے کو جب اس چیز کی ضرورت ہوگی تب میں اس کو بڑھا چڑھا کر اس کی دعا قبول کروں گا اور اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔ تو دعا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے کہ جس میں بھی میری رب کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہوگا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ پھر اسی طرح فرض کردہ روزوں سے بری ذمہ ہو جانا ہے، یعنی قضا روزے ابھی سے مکمل کرنا ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں پورا سال روزے قضا نہیں پورے کر پاتی تھی، مگر یہ کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو میں اپنے قضا روزے پورے کر لیتی تھی، یعنی اگلا سال رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے اوپر سے یہ قرض کو ادا کرنا ہے۔ تو 29 جو رمضان شعبان آنے سے پہلے پہلے ابھی بھی ہمارے پاس ہے کہ کسی کے 7 روزے چھوٹے، کسی کے 6 چھوٹے، کسی کے 8 چھوٹے، تو وہ ابھی سے مکمل کر لے تاکہ اگلے مہینے کا جو ہے پھر چھوٹے گا، اور پھر آپ کے اوپر مثلا 8 تھے، اب اگلے مہینے چھوٹ گیا تو وہ 15 ہو گئے، پھر پچھلے جمع کریں گے تو وہ 21 ہوں گے، پھر 30 ہوں گے، اس طرح سے بڑھتے جائیں گے، تو ہم ایک ایک اپنا بوجھ ہلکا کرتے جائیں اور اس طرح سے پوری تیاری کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہو۔ پھر اسی طرح غافلین میں سے نہیں بننا ہے، غفلت سے نکلنا ہے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ رجب میں نیکیوں کا بیج ڈالنا چاہیے، شعبان میں اس میں پانی ڈالنا چاہیے، اور رمضان میں
پھل جو ہے وہ پک جانے پر اس کا مزہ لینا چاہیے. تو گویا رمضان المبارک جو ہے وہ شہر رمضان بھی ہے، شہر الغفران بھی ہے، استغفار و مغفرت کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، شہر الصیام ہے، روزے کا مہینہ ہے، شہر الرحمہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا مہینہ ہے، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. تو ہم رمضان کو کیسے گزاریں؟ ایک تو ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں. تو رمضان کا وہ مبارک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے مقصد کو یاد رکھنا ہے. وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کی خوشنودی کا کام ہے، وہ سارے کام کرنا ہے، اور ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. اس مہینے میں جو ہم روزے رکھتے ہیں یا عبادات کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے. تقوی کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے جانا کہ تقوی ہم کیسے حاصل کریں، اور تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، مقصد کیا ہے. تو تقوی کیا ہے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آ جائے، وہ سارے فرائض جو اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ سب کرنے والے بنے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں ان سے ہم بچے. یہ چیزیں جب ہم میں آ جائیں گی تو ہم میں تقوی آ جائے گا اور ہم متقین میں شامل ہوں گے. اگر یہ تقوی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو سمجھو کہ ہم نے رمضان کا حق یعنی مقصد ہی پورا نہیں کیا. یعنی روٹین کے حساب سے تمام لوگ روزہ رہ رہے، میں بھی روزہ رہ رہی ہوں، کون سی فرق کی بات ہے. لیکن اگر میں تقوی کے ساتھ روزہ رکھ رہی ہوں تو گویا کہ روزے کا اصل مقصد میں ادا کر رہی ہوں. روزے کا اصل جو مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لعلکم تتقون، اس کا حق میں ادا کر رہی ہوں. اگر یہ تقوی نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا کہ روزے کا ثواب پھر صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. مثلا آپ روزہ رکھ رہے ہو، اب روزے میں آپ غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہے ہو، چغل خوری کرنا نہیں چھوڑ رہے ہو، کسی کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تکلیف دینا نہیں چھوڑ رہے ہو، تو گویا کہ آپ نے تقوی والا روزہ نہیں رکھا. جب تقوی والے روزہ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ کو تو مطلوب تھا کہ تم روزہ اس لیے رکھو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو گویا کہ ہم نے کیا کیا کہ صرف بھوکا پیاسا رہ کر اللہ سبحانہ اس کا اجر و ثواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جیسا کہ حدیث کے ذریعے ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا کیا اجر رکھا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے، اور یہ روزانہ کا محاسبہ کرنا ہے کہ آج کا ایک دن میں نے گزارا، اس دن میں نے اللہ کی فرمانبرداری کے کام کر کے اللہ کا کتنا قرب حاصل کیا، یا اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے روزے کو مقصد کو فوت کر دیا. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل یحاسبوا، حساب کر لو روزانہ کا اپنا اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے. تو گویا کہ اپنا محاسبے کا یہ مہینہ ہے کہ پچھلے 11 مہینے میں نے کیا کیا کیا، وہ غلطیاں مجھے اس مہینے میں نہیں دہرانی ہیں. اور پچھلے 11 مہینے میں کون سے ایسے نافرمانی کے اللہ تعالیٰ کے کام کیے کہ اس مہینے میں مجھے اس کی بھرپائی کرنا ہے، کہ وہ ایسے کچھ کام کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو زیادہ سے زیادہ میں خیر کے کام کروں تاکہ میری وہ جو گناہ کی زندگی تھی یا گناہ کے جو کام تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مٹا دے میرے نامہ اعمال سے. اس لیے میں اس نیکی کے کام کروں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے. تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک طرف تو عبادات ہیں جس کے بجا لانے سے انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں سب سے اہم اور فرض عبادت کیا ہے؟ روزہ رکھنا. کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پھر اسی طرح کثرت سے توبہ و استغفار. تو اللہ کا احسان ہے کہ توبہ کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے. کہ مثلاً یہ ہے کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کی توبہ کیسی ہوتی تھی کہ ان کو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ ایک دوسرے کو قتل کرو جو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، شرک کر کے، گناہ کر کے. اب اس کے استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، یعنی ایک دوسرے کو. دوسری چیز کیا تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب اس طرح تو تمام قوم ہلاک ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ سزا تھی ان کے گناہوں کی کہ ان کے، یعنی مثلا رات کی تنہائی میں اگر انہوں نے چھپ کر کوئی گناہ کیا ہے
اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ سارے لوگ ان کی اس چیز کو جان لیتے تھے کہ آج کی رات فلاں نے یہ اور یہ گناہ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا بلکہ اس کی فضیلت بھی دی ہے کہ ہم کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالتے یا کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتے. جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان کے کسی بھی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے. تو ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے سامنے ہمارے گناہ نہیں کھولے جائیں, لوگوں کے سامنے ہمارے عیب بیان نہیں کیے جائیں. تو چاہیے کہ ہم کیا کریں, دنیا میں لوگوں کے کوئی بھی عیب دیکھیں, اگر اصلاح کی نیت ہے تو ضرور اس سے اکیلے میں اس کو مل کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ یہ چیز تم میں غلط ہے, اس سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو اور اس گناہ کے کام کو چھوڑ دو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنا یا اس کے عیب کو بیان کرنا یا لوگوں میں اس کا ذکر کرنا اس طرح سے کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے. پھر روزہ رکھنا انسان کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گا, اور ہم ابھی فضیلت دیکھیں گے احادیث کے ذریعے سے انشاءاللہ. پھر نمازوں کا اہتمام, نماز وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہو, کیونکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسی پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. تو اب میری بالغ ہونے کے بعد سے جو نماز چھوٹ گئی تھی یا جیسی بھی میں نے پڑھی, بے دلی سے پڑھی یا بوجھ سمجھ کر پڑھا, اب میں یہ علم حاصل کروں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا, تاکہ مجھے پورا کا پورا اس کا اجر و ثواب ملے اور خالص اللہ کی رضا کی نیت سے. اب بہت سے لوگ عام 11 مہینوں میں نماز کی پابندی نہیں کرتے اور روزہ رکھ رہے ہوتے تو بھی نماز نہیں پڑھتے, یا نماز بھی پڑھنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی توفیق سے باقی کے دنوں میں نماز کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, کیونکہ نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا اور مومن کیا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. اس کے فرائض کے علاوہ اس مہینے میں سنت اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے کہ روزانہ سنت کی وجہ سے روز جنت میں ایک گھر اور نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. جیسے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہتے ہیں کہ انس مانگو, مجھ سے کیا مانگتے ہو, میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے. تو انس رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, آپ کا قرب چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ لو اور کچھ مانگنا چاہو تو کہو مجھ سے. تو انہوں نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تینوں مرتبہ انس رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ بس میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم کو دیا گیا یا میں اللہ سے دعا کروں گا تم کو مل جائے گا, نہیں, کیا کہا, وسجد وقترب, اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرا ساتھ ہو تو کیا کرو, اللہ کا قرب حاصل کرو, اللہ کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ کے قریب جب جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حاجت کو بھی پورا کریں گے اور ہر دلی خواہشات کو بھی تمہاری پوری کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے نوافل. اور رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع دیتے ہیں تراویح کے ذریعے, اور اسی کے لیے اب تک اگر عادت نہیں ہوئی ہماری تحیۃ الوضو کی تو اب عادت ڈال لیں انشاءاللہ تحیۃ الوضو کی, کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کہ جیسے کہ آپ جب معراج پر گئے اور آپ نے جنت کی جب آپ کو سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سے پہلے کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے جو مجھ سے پہلے آ رہی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں نے اپنے سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز سنی. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص عمل تو نہیں, لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیا کرتا ہوں. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہاں جنت میں جانے والا بھی ذریعہ ہے. تو فرائض کے علاوہ اگر ہماری ابھی تک عادت نہیں ہے ہلکی پھلکی نماز, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا
کہ جب بھی آپ کوئی نماز شروع کرتے تھے تو 2 رکعت ہلکی پھلکی نماز سے شروع کرتے تھے، یعنی مسجد میں جا رہے ہیں تو تحیۃ المسجد کی شکل میں، گھر میں نوافل ادا کر رہے ہیں تو تحیۃ الوضو کی شکل میں. تو اب تک ہماری عادت نہیں ہوئی ہے، تو اب ہم کیا کریں کہ ضرور اس کی عادت ڈالیں کہ کم سے کم رمضان میں کیونکہ یہ جیسے ہم نے شروع میں دیکھا نا کہ یہ سیل کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیل کا مہینہ، تو یہ عام ایک رحمت کا دروازہ کھل گیا اللہ تعالیٰ کا کہ جتنی چاہے سمیٹ سکتے ہو تو اس سے زیادہ کوشش کرنا ہے. پھر رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے. قرآن کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے بلکہ عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے، مگر اس مہینے میں خاص کے اس ماہ میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو لوگ رمضان میں قرآن پڑھنا تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن مقابلہ آرائی میں یا اپنے آپ سے ایک کمنٹمنٹ کرنا ہے کہ مجھے کیسے بھی کر کے 3 قرآن تو ختم کرنا ہے. تو یاد رہے قرآن ختم کرنے کے لیے یعنی کیا مقابلہ آرائی ہوتی ہے کہ میں کم از کم 3 تو پورا کروں گی، 5 تو مکمل کروں گی، 5 ختم کر لوں گی. تو قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کیا اب آواز گئی. میرا مائک بھی میوٹ ہو گیا ہے. آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ اپا ابھی آ رہی ہے، جب بھی میوٹ ہو ابھی گیا. آ رہی ہے، بعد میں نہیں آ رہی تھی. ہاں پہلے نہیں آ رہی تھی. اوکے. تو قرآن اور رمضان کی گواہی قیامت کے دن، جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی جانا، ذکر اور دعا کا اہتمام بھی کرنا ہے اس مہینے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زندہ اور مردے کی، کہ مردے اب محتاج ہیں کہ وہ چاہیں بھی تو ان کو چانس نہیں ہے کہ وہ ایک سبحان اللہ کہہ سکے. تو گویا جو شخص زندہ ہے اور اللہ کے ذکر سے دور ہے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اور اگر وہ زندوں میں شمار ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑے رکھو. پھر رمضان کا مہینہ جس طرح روزے کا، نماز کا، قرآن کا مہینہ ہے، ویسے ہی دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیتوں کے بیچ میں یہ دعا کی آیت لا کر بتا دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو اپنے لیے، اپنی تمام مسلمان قوم کے لیے اس مہینے میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. پھر اسی طرح صبر کرنا ہے رمضان میں، کیونکہ رمضان اور روزے رکھنا اس کا ایک مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے، ہم صبر کرنے والے بنے، یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اور یہ کنٹرول دو شکل میں ہوگا. مثلا یہ کہ بھوک لگی ہے مگر نہیں کھانا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، پیاس لگی ہے اور بھی وہ خواہشات جو حلال ہیں ان سے رکنا ہے. اسی طرح دوسری چیز کیا ہے کہ گناہ کرنے کے لیے نفس امارہ اکسا رہا ہے مگر گناہ پر صبر سے جانا ہے. پھر اسی طرح صدقے کا اہتمام کرنا ہے کہ کثرت سے صدقہ کرنا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے شروعات کرنا ہے. اسپیشلی آج کے حالات کے یہ ایک یعنی ایسے مہنگائی کے حالات آ گئے کہ کل کو جو زکوٰۃ دینے والے تھے آج وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خاص طور پر کہ الحمدللہ ہم پر ایسے حالات نہیں آئے کہ زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. پھر لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرنا ہے، جو نہیں ملتے ہم کو فون نہیں کرتے، ہمارے پاس آنا جانا نہیں، ملنا جلنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ میل ملاقات، ان کے ساتھ فون پر خیر خیریت، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے ہی ان سب چیزوں کی تیاری کرنا ہے. تو گویا کہ یہ رمضان
کا استقبال ایسا نہیں ہے کہ چاند مثلاً آج دکھا تو آج سے میں شروع کروں، بلکہ اس کی پہلے سے ہی ایک پلاننگ، پہلے سے ہی تیاری کرنا ہے کہ اپنا محاسبہ، کیونکہ یہ روزے جو ہے وہ کیا ہے، فرضیت کا درجہ رکھتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، یعنی اتنا ہی میں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی میرے میں طاقت نہیں ہے. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. تو گویا کہ اس حدیث کے ذریعے ہم کو بھی یہ خوشخبری ہے کہ کم از کم ہم اتنا بھی کر لیتے ہیں خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے، تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن چونکہ ہم سے کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہماری وہ نیکیاں نہیں چلی گئی ہوں یا وہ فرائض میں کوتاہی کمی رہ گئی ہو، اس کی بھرپائی کے لیے کیا کرنا ہے، ایکسٹرا نوافل، ایکسٹرا صدقات اور ایکسٹرا خیر کے کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے. پھر رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کے برابر. حضرت عطا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سلمان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا ہوں، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہماری تیاری ہے تو ضرور کریں، اگر نہیں ہے تو کم از کم روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ کر تلاوت کرے، اسی جا نماز پر باوضو رہتے ہوئے جتنی دیر بیٹھے رہیں گے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اور ہمارے لیے خیر اور رحمت کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں گے. اور جب تک ہم وہاں بیٹھے رہیں گے ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہوں گے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور سن رائز کے 15 منٹ کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں، تو گویا کہ پورا حج و عمرے کا ثواب. تو ڈیلی ہم کو ایک عمرے کا ثواب مل سکتا ہے روزے کی حالت میں، اگر ہم تھوڑا سا وقت کی پلاننگ کریں کہ اس وقت تک اگر ہم کو فرصت ہے اور اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو کوشش کریں کہ عام دنوں میں تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان دنوں میں کوشش کریں کہ ہم اس میں ضرور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. پھر روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول. قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام اللیل کے سے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اب سفارش کب قبول کی جائے گی؟ جب ہم ان دونوں کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں گے. اور حق کیا ہے کہ ہر چیز کا تقاضا ہے تقویٰ. روزہ رکھنا ہے تقویٰ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا ہے تقویٰ کے ساتھ، کوئی بھی خیر کا معاملہ کرنا ہے تقویٰ کے ساتھ، زکوٰۃ و صدقات عطا کرنا ہے تقویٰ کے ساتھ. گویا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ہر چیز کی کسوٹی، ہر چیز کی ایک چوٹی ہے کہ اس کے بغیر ہماری کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام کو قابل قبول نہیں ہے. پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھیں یا ہم رکھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا.
اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش کوئی نہ کرے اور بےہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے، کیونکہ سبھی بھوکے ہوتے ہیں، سب کی غصے کی حالت یعنی ٹاپ پر ہوتی ہے، اور ایسے میں شیطان جو ہے نفس کے ساتھ لگا ہوا، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے تو پھر کیسے وہ کسی کو بھڑکاتا ہے، اور کیسے، تو ایک جو پورے 11 مہینے کی جس کی ٹریننگ ہو چکی ہے، جس کی نفس کو عادت ہو چکی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جو لگا ہوا شیطان ہے وہ تو اس کو اکسائے گا اور وہ تو اس کو بھڑکائے گا، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کی پہچان جس کو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، تو اسی کے لیے ہے کہ روزے دار اگر کوئی گالی گلوچ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لڑ جگر رہا ہے، تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ انی صائم، یعنی میں روزے سے ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ پہلی خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو وہ خوش ہوگا، یعنی دوہری خوشی ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے نیکی کا کوئی پیمانہ نہیں بتایا ہے، مثلا یہ کہ جیسے بتایا گیا کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، مثال کے طور پر قرآن کی مثال دی گئی ہے کہ قرآن کا اگر کوئی 3 لفظ پڑھتا ہے، الف لام میم، تو الف پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، اور لام پر 10 نیکی، اور میم پر 10 نیکی، تو گویا الف لام میم پڑھنے پر اس کو 30 نیکی مل گئی۔ لیکن روزے کا اجر کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود دیں گے، اور کتنا دیں گے یہ ہماری تقویٰ اور ہماری نیت اور ہماری اخلاص کے مطابق ہوگا، کہ جیسی جس کی نیت ہوگی، جیسا اس نے روزے کی حفاظت کی ہوگی، جیسا اس نے روزے کا جو مقصد تھا اس کو ادا کیا ہوگا، تو ویسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ روزے داروں کے لیے جنت میں خاص دروازہ بنایا گیا جس کا نام ریان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ تو کتنا بد نصیب ہے کہ وہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، یعنی اس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے روزہ نہیں ہو پاتا اور ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور دنیاوی کام ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس کی بد نصیبی سب سے بڑی تو یہ ہے کہ چونکہ اس کا دل نہیں ہے، اس کی کوشش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا خیر کا کام کرنے کی اس کو توفیق بھی نہیں دیتے، اور اس کی سب سے بڑی جو مایوسی ہوگی قیامت کے دن وہ کیا ہوگی کہ سارے روزے دار ریان کے ذریعے داخل ہو رہے ہیں جنت میں، اور اس کو روک دیا جائے گا کہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے دنیا میں روزہ نہیں رکھا۔ تو کتنی بڑی رسوائی ہے سب کے سامنے کہ چھپ کر اگر وہ ایسا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ روزہ نہیں، تو وہاں سب کے سامنے بتایا جا رہا کہ یہ روزہ نہیں رکھا کرتا تھا۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں، ڈیلی کے لیے یہ یعنی جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا اور جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، اور جو جنت میں جہنم میں جانے کے مستحق قرار دیے گئے ان کی جہنم سے نجات کے لیے ڈیلی ایک راستہ کھول دیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے ہر روز، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لہٰذا افطار کے وقت خاص طور پر دعا کرنا ہے اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اسی طرح ہر روز افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان میں سیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا مرتبہ، یعنی انبیاؤں کے بعد جن کا مرتبہ ہے، جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو نبیوں کے بعد جن کے درجات ہیں ان کے ساتھ رمضان میں قیام اور سیام کرنے والے کا یعنی ان کو ساتھ ملے گا۔ حضرت عمرو بن مرہ جہنی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔ اسے بازار ابن ماجہ ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ روزے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ بدنصیب ہے کہ جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہ سکے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمائے لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ پھر رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے، اور ہلاکت بھی کیسی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یعنی دعا کی اور اس پر یعنی جبریل علیہ السلام نے آمین کہا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ممبر لاؤ، ہم ممبر لے آئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، یعنی اس سے پہلے بھی آپ ممبر پر تشریف لے جاتے تھے لیکن آپ نے 3 مرتبہ جو آمین کہا یہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ جناب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکے۔ یعنی رمضان کا مہینہ تو اس کو ملا لیکن اس نے اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا، گناہوں سے توبہ نہیں کیا، روزہ کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، اپنی غفلت کی زندگی جیسے 11 مہینے کی روٹین تھی اسی میں رہا، تو وہ گویا سب سے بڑا بدنصیب اور بدبخت ہے۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ آمین۔ گویا ایک مہر لگ گئی کہ واقعی ایسا ہوگا کہ جبریل علیہ السلام کا دعا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ ابھی ہم لوگوں نے کتنی حدیث ایسی پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے جس میں کثرت سے درود پڑھنا ہے، تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضرور پڑھنا ہے، ورنہ یہ دعا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہم پر بھی پڑھ سکتی ہے اگر ہم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود بھیجتے ہیں۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا جس شخص نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے جواب میں بھی کہا آمین۔ تو آج ہمارے لیے یہ سنہری موقع ہے، رمضان آنے سے پہلے جن کے ماں باپ زندہ ہے، حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی دے، ان کو راضی کریں، ان سے دعاؤں کے لیے درخواست کریں اور ان کے لیے خیر کے کام کریں، ان کو خوش کرنے کے کام کریں تاکہ ہم ان بددعا میں شامل نہ ہوں۔ لیکن جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے کہ کثرت سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کھلنے کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم رحم کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ہر روز کرنا ہے، ہر دعاؤں میں کرنا ہے اور اپنی ہر نیکی کے کام میں ان کو شامل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ مجھے بے حساب اجر و ثواب دو گے میری ایک ایک نیکی کا،
اس میں تمام میری نیکیوں کے کام میں میرے ماں باپ بھی برابر کے شریک ہوں گے کہ ان کے لیے بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ثواب دے. پھر اسی طرح بدنصیب ہے وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا یا روزہ وقت سے پہلے توڑ دیا کرتا ہے. حضرت ابو امامہ باحلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے. انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیے. میں نے کہا میں خود نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے. بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار کی آوازیں ہیں. پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا گیا تھا جس سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزہ یا تو رکھا ہی نہیں کرتے تھے بغیر کسی شرعی عذر کے، اور یا تو روزے کو کیا کیا کرتے تھے کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی اس سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور کیا کرتے تھے روزہ توڑ دیا کرتے تھے. تو ان کے لیے سخت وعید ہے. اس سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صحت و عافیت کی حالت میں اللہ سے یعنی اس مہینے میں داخل ہونے کی دعا بھی کرنا ہے اور اس کے لیے بھرپور کوشش اور تیاری کرنا ہے. کیونکہ روزہ کیا ہے؟ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے. اور جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی یہ ایسی کوئی چیز کی وہ مت سمجھو کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ مجھ سے کیوں بھوکا رکھوانا چاہتے ہیں. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا نا ایکم حسن عملہ، کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی سوچے کہ یہ میں اکیلی نہیں ہوں کہ مجھ پر فرض کیا گیا یا مجھے بھوکا پیاسا رکھوانے کا اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، بلکہ ہم سے پہلے کے لوگ، ہاں ان کا طریقہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن ان پر بھی روزے ایسے ہی فرض تھے جیسے ہم پر فرض کیے گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ بہت ساری آگے کی جب ہم رمضان کی آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، دوسرا پارہ جب اس میں ڈیٹیل پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ کیسی کیسی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی جو ہم سے پہلے کی قوموں کو نہیں دی گئی تھی. رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے روزے رکھنا فرض ہے. کچھ آپشنز ہیں کہ جن کے لیے مثلا وہ مریض ہے یا وہ سفر میں ہے یا حیض والی عورتیں یا نفاس والی عورتیں ہیں، ان کے لیے روزہ. اور ہمارے وہاں ایک مشکل یہ کی جاتی ہے کہ حیض آتے ہی روزے سے جو چھٹی ملتی ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. ہم سارے کام جو روزے کی حالت میں کرتے تھے وہ سارے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ حیض کی حالت میں صرف 2 چیزوں سے چھٹی ملی ہے، نماز اور روزہ. باقی آپ قرآن کی آیتیں آپ کو یاد ہے اس کی دہرائی کریں، آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، رات کو سونے کے اذکار پڑھیں، اور بھی ساری چیزیں قرآن حفظ کر رہی تھی اس کی دہرائی کریں. تو یہ سارے کام کرنے ہیں، بلکہ ان دنوں میں زیادہ کرنے ہیں، زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہے، زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. کیونکہ وہ ناپاکی کی ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں شیطان اور زیادہ قریب آتا، اور زیادہ وسوسے ڈالتا، اور زیادہ پریشان کرتا ہے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب اور زیادہ کوشش کرنا چاہیے. ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ یعنی اتنے دن بازار کی شاپنگ وغیرہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، صاف صفائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سارے کام رمضان آنے سے پہلے، تاکہ میں صرف اور صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کروں. باقی کوئی کام رمضان میں عبادت کے علاوہ یا اپنے گھر والوں کے لیے پکانا کھلانا اور یہ ساری ذمہ داری کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کام جو مجھے کرنا ہے وہ عام دنوں میں کر کے فارغ ہو جاؤں، تاکہ رمضان کے مہینے میں بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام میں اپنے آپ کو ایسی مشغول کروں کہ میرا ایک ایک لمحہ بالکل بھی ضائع نہ ہونے پائے بازاروں میں یا صاف صفائی میں یا دوسرے کاموں میں. اس کے لیے ابھی سے تیاری کے پہلے سے ہی اس کی کوشش کریں، پہلے سے ہی اس کا اہتمام کر لیں کہ اس ٹائم کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے جب ہم زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، اور تھک جاتے ہیں تو نماز میں سستی کاہلی،
روزہ تو کیسے ویسے رکھ لیتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، یا نماز سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا منافقین کی نشانی ہے، فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کی طرف جب وہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سستی اور کاہلی۔ تو ہم کو کم از کم عام دنوں میں بھی تو بالکل نہیں کرنا ہے، لیکن ان خاص دنوں میں کوشش کرنا ہے کہ ساری ملا مغفرت من ربکم، اپنے رب کی خاطر مجھے کوشش کرنا ہے، میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں اگر بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسی وقت ختم کرنا ہے تو اس کو چھوڑ دے اور پہلے نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد پھر دوسرے کام۔ تو نماز کو یاد رکھے اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ سمجھ کر پڑھنا ہے، بوجھ سمجھ کر اتارنا نہیں ہے سر سے، جلدی جلدی نماز کرو یہ بھی کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو وہ بھی کرنا ہے، نہیں، نماز فرصت کا وقت، یعنی میرا اور میرے رب سے بات چیت کا کنیکشن اور میرے رب سے کمیونیکیشن میرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کہ نفلی روزہ نہیں رکھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پھر اپنے آپ کو رمضان کے لیے یعنی صحت مند رکھنا ہے، فارغ رکھنا ہے، اور اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور رکھے، اور اگر نہیں ہے تو کم از کم اپنے قضا روزے تو اسپیشلی ضرور رکھنا ہے کہ پچھلے رمضان کے جو بھی باقی رہتے یا اس سے پہلے کے یا جو بھی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی زندگی میں اس کی قضا ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہ روزے ایسے ہیں جو جیسے میں نے کسی سے کوئی رقم قرض لی ہے، اگر میں فوت ہو جاتی ہوں تو یا تو میری وراثت میں سے اس کو تقسیم کیا جائے گا یا میرے گھر والے اس کو اس قرض کو ادا کریں گے، تو روزہ بھی سیم ویسے ہی ہے کہ اب یہ تو مالی عبادت نہیں ہے کہ کوئی ادا کرے گا، لیکن گھر والوں پر فرض ہو جائے گا کہ وہ ہماری طرف سے روزے کی قضا کریں، تو یاد رکھے کہ وہ ہم اپنے روزے کی قضا کریں گے یا ہماری کریں گے، تو بہتر ہے کوشش کریں کہ خود ہم اپنے روزے کی قضا کر کے اس دنیا سے جائیں تاکہ نہ ہم کسی کے لیے بوجھ بنے اور نہ خود اپنے لیے۔ پھر نہ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں، یعنی اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، مشکل راستہ ہے جہاں پر اس کو سخت تکلیف سے گزر کر، یعنی جیسے آج کل وہ فلائٹ وغیرہ سے بھی 20 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ اگر وہ روزے کی طاقت رکھتا ہے تو ضرور رکھے، اور نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اس کو بعد میں اس کی قضا ادا کرنا ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہر لمحہ شیطان اگر اکسائے بھی کہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر بھول جا رہے ہیں، پھر جب یاد آئے پھر کریں، بار بار کریں۔ پھر افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنی ہے، یعنی افطار کر لیے، اب صبح کے طلوع ہونے یعنی فجر ہونے سے پہلے پہلے جو سحری کا وقت ہے اس وقت تک ہم کو کیا ہے چھوٹ دی گئی ہے کہ یعنی پہلے کے زمانے میں منع تھا، جیسے آگے کی ہم آیت میں پڑھیں گے، خل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ اب روزے کی حالت میں تو منع تھا کہ یہ کھانا پینا نہیں ہے اور اپنے شوہر بیوی کے تعلقات نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تمہارے لیے راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ موقع دیا ہے تو ہم اس سے یہ کوشش کریں کہ ہمارے روزے نہیں خراب ہو، کیونکہ اس کی بھی بہت زیادہ کفارہ ہے، یعنی اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کی، مجبور کیا بیوی کو اور وہ نہیں چاہتی تھی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، لیکن اگر شوہر نے مجبور کیا، اس کو زبردستی کیا اس کے ساتھ، تو یاد رکھے پھر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے کہ دو مہینے کے مسلسل روزے، یعنی شہرین متتابعین، یعنی 2 مہینے کے مسلسل یعنی 60 روزے رکھنا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرنا ہے یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، اور یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ سختی کیوں کی کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے جب تمہارے لیے راتوں کو حلال کر دیا تو پھر کس چیز نے تم کو بہکایا کہ تم اللہ کی منع کردہ حدود کے آگے، جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں نا، تلک حدود اللہ فمن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود حد قائم کی ہے،
اور جو اللہ کی حدوں سے کو تجاوز کرے گا، یہ توڑے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہوگی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم آگے بھی جانیں گے. اور چونکہ رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے، جو کہ یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام الہامی خطوط سے بڑھ کر عزت و شرف والی کتاب جو ہم کو دی ہے، عظمت اور فضیلت والی، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت حکمت سے لبریز، شک و شبے سے بالا تر، حق و باطل میں فرق کرنے والی، اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی، اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی. تو گویا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک رمضان کے اس کا مہینہ بھی ہے. جیسے کوئی چیز کی سالگرہ کا مہینہ آتا ہے نا، تو گویا ہمارے لیے یہ رمضان کیا ہے؟ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. تو جب جب رمضان آئے گا کیا ہے؟ وہ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، تو 1450 سال گزر گئے. اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے قرآن مجید، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام. جس رات نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل قرار دی گئی. سورہ قدر آیت نمبر 1 to 3. قرآن مجید کی فضیلت میں اگر صرف یہی ایک آیت نازل کی گئی ہوتی تب بھی قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے لیے کافی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے فضائل اور فیوز و برکات کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے امت محمدیہ کا ہر فرد اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزار دے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیسی کتاب، کیسی نعمت ہم کو دی ہے. تو سب سے بڑی نعمت میں اور خوشخبری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو یعنی سکھائی ہے اس میں سے کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. تو گویا آپ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روزانہ اس مجلس میں بیٹھیں اور اس سے فیضیاب ہوں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ باذن اللہ کہ ہر روز ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا. اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم کل سے دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، کہ روزانہ ایک پارے مکمل کریں گے ترجمے اور ہلکی پھلکی تفسیر کے ساتھ، تاکہ 2 گھنٹے میں ہم ایک پارہ مکمل کر سکیں. اور یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ، آخری عشرہ آنے سے پہلے پہلے اس کو مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ ان لوگوں تک قرآن پہنچے کہ جو صرف قرآن کو تلاوت کی کتاب سمجھتے رہیں، ایک مرتبہ اس قرآن سے گزرے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل کیا ہے، یہ قرآن ہے کیا چیز اور اس میں کرنے کے کام کیا ہے، اور اس میں رکنے کے لیے کون سی تمہید اللہ تعالیٰ نے باندھی ہے اس کے بارے میں جاننا ہے. پھر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے اہل اللہ، یعنی جیسے ہوتے ہیں نا ہم کہیں کسی کو مثلاً انٹروڈیوس کراتے ہیں، یہ میری گھر کے لوگ ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے یہ میرے گھر والے ہیں، اہل اللہ ہیں. تو کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی یعنی خوشخبری ہے ہمارے لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے لیے. قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. پھر قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں، یعنی جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں قرآن کی وہ قابل رشک، یعنی ان پر رشک کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ قرآن ایسی پسندیدہ عمل ہے فرشتوں کا بھی کہ جس کے ذریعے سے فرشتے دنیا میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اللہ کا کلام اور اللہ کی باتیں، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا فرشتوں کے ساتھ.
قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کے دن فرشتے یعنی اس مجلس کے اختتام پر فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جا کر بہترین مجلس میں، اپنے فرشتوں کی مجلس میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا اور پڑھایا جا رہا تھا۔ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں، پر جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے اور نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ تو گویا کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کے لیے بھی کامیابی ہے۔ پھر اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دلوانا چاہیے، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کی کا باعث ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ قیامت کے دن ایسے والدین کو کیا اجر دیا جائے گا کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و مافیا کی ساری دولت ہیچ ہوگی۔ آج دنیا کا کوئی امیر ترین انسان ہے اور وہ اپنے بچے کی مثلاً شادی میں 1 کروڑ کا اگر جوڑا بناتا ہے یا 2 کروڑ کا بناتا ہے تو اس کی اتنی ہی ہے نا، ساری دولت بیچ کر نہیں ایک جوڑا خریدتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہم کو کیا خوشخبری دے رہے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے والے والدین کے لیے 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جو ساری دنیا کی دولت ملا کر وہ نہیں خرید سکتے وہ 2 لباس۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے خود بھی کوشش کرنا ہے اور اپنی اولادوں پر بھی اس پر محنت کرنا ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ہم نے الف کہا اس پر 1 نیکی، لام کہا اس پر 10 نیکی اور میم کہا اس پر 10 نیکی، گویا 30 نیکیاں مل گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بچپن میں ہی دولت ایمان سے بہراور ہو گئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد حضر و سفر میں سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے اور قرآن مجید سیکھنے میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ ایک رات دوران نماز اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر تلاوت سنتے رہے۔ پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کا انداز اپنائے۔ قرآن فہمی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی اتنے ٹاپ کے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کرتے تھے کہ تم مجھے قرآن سناؤ، یعنی اتنی ان کی آواز پسند تھی اور وہ اپنے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہر آیت کے بارے میں علم رکھتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ پھر بھی ان کا شوق علم حاصل کرنے کا دیکھیے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلتا ہے کہ قرآن کا وہ علم جو مجھے نہیں ہے اور کسی اور کا ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کے پاس جاؤں اور وہ علم حاصل کروں۔ تو ہم تو پورے پورے ہیں اس بارے میں، ہم کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے، ہم کو تو وہ جو پڑھ لیتے ہیں جو سن لیتے ہیں وہ کر لیتے، تو ہم کو اتنا زیادہ اس کے لیے اپنے اندر شوق پیدا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے شوق کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد رات بھر میں سارا قرآن ختم کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہاری عمر لمبی ہوگی اور عمر بھر یہ پابندی کرنی تمہارے لیے مشکل ہوگی، لہٰذا مہینہ بھر میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرو، یعنی روزانہ 1 پارہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، جیسے ابھی جو کمپٹیشن کا مہینہ آئے گا اس میں یہی شروع ہو جاتا ہے کہ میں بعض لوگ تو 10 بھی ختم کرنے کا ٹارگیٹ رکھتے ہیں، بعض 5 کا ختم کرنے کا ٹارگیٹ، تو ختم کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ کیا ہے کہ ان کا شوق دیکھیے عبداللہ بن عمر کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 10 دن میں کم از کم ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت، یعنی مجھے شوق ہے کہ میں زیادہ قرآن پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 7 دن میں ختم کر لیا کرو۔
حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں ہر وقت قرآن کے ساتھ لگا رہنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے مزید کم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دوسری روایت میں جیسے آتا ہے کہ کم از کم 3 دن، اس سے کم میں جس نے قرآن کو ختم کیا تو دراصل اس نے قرآن کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو اس مہینے میں جو عام طور پر مسجدوں میں بدعت کو رواج دیا جاتا ہے شبینہ کے نام پر، کہ قرآن کو اتنی اسپیڈ سے ختم کیا جاتا ہے کہ ایک رات میں قرآن کو پورا مکمل کر لیا جاتا ہے، تو اس حدیث کے کتنا خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ان کو۔ حالانکہ عبداللہ بن عمرو کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں طاقت رکھتا ہوں کہ میں 7 دن سے بھی کم میں ختم کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ کم از کم 3 دن۔ حضرت اکرمہ ایمان لانے کے بعد دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے، قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھ لیتے اور فرماتے میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ یہ ویسے ہی ہے نا جیسے کہ بری مثال ہے، لیکن کسی کو اگر مثلا محبت ہوتی ہے اور اس کا کوئی لو لیٹر آیا ہے تو کیسے اس کو چومتے ہیں، سنبھالتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ تو اس کا کوئی اجر و ثواب ہی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ دوستی اور یہ محبت اگر ناجائز ہے تو گناہگار ہوگا وہ۔ لیکن اگر قرآن سے ہمارا یہ محبت ہو جاتی ہے کہ کم از کم یہ سوچ کر پڑھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو کتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب مزید ایک ایک الف پر 10 کے علاوہ اور بھی زیادہ اجر و ثواب بڑھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات دیکھیں گے ہر ایک، تو اتنے زیادہ قرآن کا ان کو شوق تھا اور اتنے زیادہ قرآن سے رغبت تھی، اسی کے سلسلے میں ہم چھوٹی سی کوشش شروع کر رہے ہیں کل سے انشاءاللہ دورہ قرآن کی شکل میں، کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا فضیلت والا کام ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کا کام ہے، اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ ہر سال جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ قرآن کی 2 بار دہرائی کرواتے تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن پورا سناتے تھے، اور ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پورا قرآن خود سنتے تھے۔ تو ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کوشش کریں گے کہ مثلاً ٹارگیٹ ایک رکھیں گے کہ یہ دورہ قرآن میں ایک پورا قرآن ہم سنیں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب کے ہاتھ میں قرآن موجود ہوگا، کیونکہ آیتیں اگر نہیں ہیں سامنے اور آپ صرف سن رہے ہیں تو آپ کو باتیں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد جب آپ عام طور پر جو تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ دورہ قرآن کے دوران قرآن کو سامنے لے کر ایک ایک آیتوں پر غور کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور پھر اپنی خود کی پرسنلی تلاوت کریں گے، تو آپ کو یہ باتیں کچھ تو سمجھ میں آئے گی کہ ان آیتوں کے بارے میں میں نے دورہ قرآن میں یہ سنا تھا، اور پھر اللہ کرے کہ آپ کا شوق ایسا غالب رہے اور ایسا شوق آپ کا برقرار رہے رمضان کے بعد بھی، کہ انشاءاللہ باذن اللہ پھر آپ ایڈمیشن لیں۔ جو تعلیم القرآن سارا سال چلتا ہے، اور ابھی نیا بیچ شروع ہو چکا ہے جس کا 2nd پارہ چل رہا ہے، اس میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، فی الحال ابھی ہم دورہ قرآن ہی کریں گے، تو یہ بہترین موقع ہے۔ اور ایک قرآن جو ہم عام تلاوت کا کریں گے انشاءاللہ، جو اپنے پرسنلی ہوگا، اور ایک قرآن جو ہے وہ تراویح میں جو ہم سنیں گے یا خود پارہ لے کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اجازت دی گئی ہے علماؤں نے بھی کہ جو فرض نماز کے علاوہ نفل نماز میں کیا کر سکتے ہیں، قرآن دیکھ کر، جن کے لیے سہولت ہے کہ عورتیں مسجدوں میں جا کر امام سے قرآن سن سکتی ہیں، بہت بہتر ہے، اور اگر جن کے لیے نہیں ہے تو وہ مایوس نہیں ہو، وہ پارے پارے کی شکل میں اگر روزانہ ایک پارہ ہاتھ میں لے کر اور 8 رکعت یا 20 رکعت جتنے بھی، کیونکہ تراویح کی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی ہے، کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت، تو جو جس کی جیسی سہولت ہو اس کے مطابق کم از کم ایک پارہ ڈیلی اگر وہ مکمل کرتی، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کے قرآن ایک ہم سنیں گے، ایک ہم خود زبانی تلاوت کریں گے، اور ایک ہم ہے کہ قیام اللیل میں یعنی نماز میں تراویح میں پڑھیں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بھی نام اہل القرآن میں لکھ لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہم بلغنا رمضان مع صحت و عافیت، اللہ تعالیٰ رمضان تک ہم کو پہنچائے صحت و عافیت کے ساتھ، کہ ہم اس کے پورے پورے تقاضے ادا کریں، اور اس طرح سے روزہ رکھیں جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ہم
ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم جیسا روزہ رکھیں ویسا اللہ تعالیٰ ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جو چاہت رکھتے ہیں کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں اور اگر وہ فی الحال بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت و عافیت عطا فرمائے کہ وہ بھی رمضان کے روزوں میں برابر کے شریک ہو سکے اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ جن کی جو بھی ذہنی اور جسمانی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ جو بھی تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر وہ ایمان والا جو خیر چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا و خوشنودی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے, ان کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور پورے ایمان اور احتساباً کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان میں داخل کریں اور اس کے پورے تقاضے کو پورا کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.